बिस्मिल्लाह के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत। ये है द वे ऑफ इकरा की कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। अजीज बच्चों, आपका जो रेगुलर होमवर्क है, उस होमवर्क को आपको रोजाना करना है। एक रेगुलर होमवर्क रहता है और एक वीकली होमवर्क रहता है, हर हफ्ते का होमवर्क रहता है। तो रेगुलर जो होमवर्क है वो है आपको अम्मी से, अब्बू से या दादा दादी या नाना नानी से कुरान को समझना है और उस पर अमल करना है। कुरान को समझेंगे और अमल करेंगे तो क्या होगा? आप सब बच्चे ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे बच्चे बने, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, इसलिए 90% बच्चे ये कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको अम्मी अब्बू से बात करने का तमीज नहीं होता, अखलाक नहीं होते। उनको अपने मरीज से बात करने का भी तरीका या अखलाक उनके अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो शराब भी पीते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं। तो लेकिन हम नहीं जानते, और अगर हम कुरान समझेंगे रोजाना अम्मी से, और अम्मी हमें समझेंगी पहले खुद और फिर समझाएंगी, फिर अमल करेंगी और हमसे भी अमल कराएंगी, तो इससे क्या होगा पता है? आप पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ अपने घर के अंदर नहीं। ये किसने फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो जो कुरान सीखे और सिखाए। सीखे और सिखाए यानी समझे और समझाए, अमल करे और करवाए। इसको कहते हैं कि तुम में बेहतर। अच्छा, और ये करेंगे अगर तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो हो जाएगा, यानी सारी इंसानियत में बेहतर इंसान वो होगा जो कुरान समझेगा, समझाएगा और अमल करेगा और कराएगा, तो वो सबसे बेहतर होगा। तो क्या पिछले लोग सबसे बेहतर हुए थे? हाँ, जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान समझाया और रसूल अल्लाह ने जब उस पर अमल किया समझ करके, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया और सहाबा को अमल कराया, तो सहाबा दुनिया के अंदर सबसे प्यारे हो गए कि अल्लाह ने आसमान से खबर पहुंचाई, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। बताएं, दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऑर्डर दिया कि तुम सहाबा जैसा ईमान लाओ और इनके जैसा अमल करो, तो ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए आइडियल बन गए। कैसे हुआ ये सब? ये सब कुरान समझने और उस पर अमल करने से हुआ। तो हम अग्नि से रोजाना कुरान को सुनना है और उस पर अमल करना है, करेंगे इंशाल्लाह। ये रेगुलर होमवर्क है, और वीकली होमवर्क जो भी हमने पढ़ा है उस पर हमको अमल करना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माउज़तैन, वो दो सूरतें जिससे पनाह तलब की जाती है, इससे पनाह तलब की जाती है। जैसे कि माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा। माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा कौन है? मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी माँ, जितने भी मोमिन हैं उन सब की माँ। माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब नासाज होती, यानी जब तबीयत खराब होती,
تو آپ معوذتین پڑھ کر دم فرما لیا کرتے تھے۔ ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور اللہ سے دعا کیسی کرنی ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے الفاظ کے ساتھ پہلے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو معوذتین پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5016 اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2192۔ تو ہماری جب بھی طبیعت خراب لگے تو ہم کو سب سے پہلے معوذتین پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہر فرض نماز کے بعد بھی ہمیں اسے ایک ایک بار پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ اور اسی طریقے سے صبح اور شام کے اذکار میں ہم کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے اسے پڑھ لیا تو گویا کہ ہم ایک قلعے کے اندر آ گئے، جیسے دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم قلعے میں آ کر کے، ایک گھر میں آ کر کے چھپ جائیں، رک جائیں، تو وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شیاطین اور دنیا کی جو بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر ہم نے ان ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کر لیے تو وہ معوذتین کی یہ آیتیں آپ کو یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ، بغیر ترجمے کے نہیں۔ اس کو عربی میں بھی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، آج ہم دوسری آیت پڑھیں گے معوذتین کی۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ باللہ فلق، اے نبی کہہ دیجئے، قل یعنی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ پناہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اور اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو سب سے مقام و مرتبے میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ پناہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ جب سب سے قیمتی ہستی، سب سے قیمتی انسان محمد رسول اللہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اب کوئی اور پناہ دینے والی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ پوری مخلوق جب رسول اللہ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب پوری مخلوق محتاج ہے اللہ کی، اللہ کی ساری مخلوق محتاج ہے، اور اللہ رب العزت سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اس ایک لفظ سے یہ پتہ چل گیا۔ کل اے نبی اعوذ بکا، آپ کہہ دیجئے، بربکا اپنے رب سے، فلق وہ جو فلق کو نکالتا ہے، وہ جو رات کو پھاڑ کر کے صبح نکالتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر صرف رات ہو تو ہم جی سکتے ہیں؟ ہم نہیں جی سکتے۔ رات کے بعد صبح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح ہوتا ہے جبھی تو ہم کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم اسکول کے لیے نکلتے ہیں، ٹیوشن کے لیے نکلتے ہیں۔ عائشہ ادھر دیکھیں بیٹا، پھر ہم اسکول کے لیے نکلتے ہیں، کھیلنے، ٹیوشن، پڑھائی، کھانا پینا، سب کچھ تو صبح کرتے ہیں۔ تو یہ صبح جو رب لے کر کے آتا ہے، یہ صبح کوئی اور نہیں لا سکتا۔ ہمارے پورے سائنٹسٹ مل کر کے نہیں لا سکتے، پورے بادشاہ مل کر کے نہیں لا سکتے، پورے دنیا کے جنات مل کر کے نہیں لا سکتے، فرشتے مل کے نہیں لا سکتے، تو کوئی بھی اسے نہیں لا سکتا۔ اسے کون لاتا ہے؟ وہ لاتا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کی پناہ میں ہم آ گئے، اس کی پناہ۔ اب جب ہم اس کی پناہ میں آ گئے تو اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ نے سکھایا قل کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی، اپنے رب کی، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا مالک ہے اور ساری کائنات کا جو مالک ہے اور مدبر ہے، فلق، جو فلق کو لے کر کے آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہ رب جو صبح لے کے آتا ہے میں اس کی پناہ میں۔ اب بتائیں، جو صبح لے کر کے آتا ہے اس سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس کی پناہ میں آ گئے، اب ہمیں کسی اور کی پناہ کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں، اور کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ اگر من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے، اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی۔ شر، برائی اور اچھائی، یہ دونوں چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جو نقصان پہنچتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جو برائی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، ہم اس سے پناہ میں آتے ہیں اللہ ہی کی۔ تو اللہ کی جب ہم پناہ میں آ گئے تو وہ برائی جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور برائی ہر قسم کے وائرس، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی پریشانی، ان سب سے ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو اندھیری رات میں شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ اسی لیے امی ابو آپ کو بولتے ہیں کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا ہے۔ آپ لوگ کو کہتے ہیں نا مغرب کے ٹائم میں نہیں کھیلنا ہے، تو مغرب کے ٹائم میں آپ کو گھر آ جانا ہے، کیونکہ وہ ٹائم شیطان کے نکلنے کا رہتا ہے اور شیطان پھر حاوی ہوتا ہے۔ تو مغرب کے ٹائم پہ ہمیں اپنے گھر واپس آ جانا ہے، اور رات میں اللہ رب العزت کی رات میں ہی بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان جو گناہ کے کام کرتے ہیں وہ سب رات میں کرتے ہیں، کیونکہ رات میں وہ لوگوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو رات میں جو شیاطین بھی نکلتے ہیں اور شیطان نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بھی شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ گرہ یعنی گٹھان، جیسے آپ دیکھتے ہیں کالا دھاگا، اس میں پھونک مار کے اور پھر اس میں گٹھان مارتے ہیں، پھر وہ پہننے کے لیے دیتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس کی چلی جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس کی چلی جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو حسد سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حسد کریں۔ کیسے؟ کوئی نعمت ملتی ہے، اس کی فوراً فوٹو لیتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس میں لگا دیتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ اس کو نعمت ملی ہے، تو جو آپ سے چڑھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ حسد کرے گا کہ کاش اس کی یہ نعمت چلی جائے۔ تو اس کی حسد لگ سکتی ہے آپ کو۔ اگر آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی تو وہ حسد لگ جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے دعا بھی پڑھنی ہے، اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دیکھے اور ہم پر حسد کرے۔ ہر صاحب عطا پر حسد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس نعمت پر حسد کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بن سکے نعمت کو چھپانا چاہیے، جتنا بن سکے نعمت کو چھپانا چاہیے، اس کو زبردستی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ چھپانا چاہیے؟ وہی ہوگا نا جو تو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، لیکن ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، ذریعہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 10 بیٹے جب مصر آ رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہی راستے سے نہیں جانا، کیونکہ یہ پورے ایک جیسے دکھتے تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، نوجوان بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔
تو याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे एक ही रास्ते से नहीं जाना, वरना वो मुल्क के लोग तुम्हें एक साथ देखेंगे कि इतने नौजवान खूबसूरत बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो हसद करेंगे, इसलिए तुम अलग अलग रास्ते से जाना। तो क्या हुआ, नेमत को छुपाया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अकीदा भी बताते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा, तो तकदीर में जो लिखा है वही होगा, लेकिन हमको तदबीर भी इख्तियार करना है, जरिया भी इख्तियार करना है। तो जो हमारे लिए मुकद्दर में लिखा वो तो होगा, लेकिन हमें नेमत को छुपाना भी है, जितनी हम छुपा सकते हैं। और जो नेमत हम नहीं छुपा सकते, जैसे घर बन गया उसको तो नहीं छुपा सकते, गाड़ी आ गई उसको तो नहीं छुपा सकते, लेकिन हम जबरदस्ती उसको लोगों तक पहुंचाए भी ना। ठीक है, ये एक सबक मिला। और दूसरा, सुबह शाम हमको 3-3 बार सूरह फलक और नास पढ़ना है, हर नमाज के बाद एक बार पढ़ना है। और जब हमारी तबीयत खराब लगे तो इसको पढ़ करके हमें दम कर लेना है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको पढ़ करके दम करना है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझ करके पढ़ना है, बगैर समझे नहीं पढ़ना। बगैर समझे पढ़ेंगे तो वो बात आपका अकीदा ही नहीं बनेगा। जब अकीदा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है आपने अल्लाह से क्या कहा, आपने अल्लाह से क्या कहा आपको पता ही नहीं है, तो फिर अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि गाफिल दिल की दुआ अल्लाह नहीं सुनता। गाफिल दिल यानी आप क्या कह रहे हैं लेकिन आपका दिल गाफिल है, आपकी जुबान तो कुछ कह रही है, जुबान कुछ कह रही है लेकिन दिल गाफिल है, तो गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती। तो आप फलक और नास पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ समझ करके इंशाअल्लाह। और 4 चीजें, एक तो मैंने आपको दलील बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो इसको हमें याद भी करना है, नंबर 1, इसका तर्जुमा याद करना है, नंबर 2, और तीसरा इसका हवाला याद करना है कि ये नबी ने ये काम किए या नहीं किए। तो रसूल अल्लाह ने ये काम किए, उसकी मैंने आपको दलील भी दे दिया। और चौथा, उस पर हमको अमल करना है। क्या क्या काम करना है, नंबर 1 उसे याद करना है, नंबर 2 उसको समझना है, यानी तर्जुमे से याद करना है, समझना है तर्जुमे से याद करना है, नंबर 3 उसकी दलील याद करनी कि ये काम रसूल अल्लाह ने किया या नहीं किया। अगर रसूल अल्लाह ने किया है तो हम कर सकते हैं, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो काम कितना ही खूबसूरत लगे हम उसे नहीं कर सकते। और चौथा, फिर अमल करना है, क्योंकि हमारे नबी ने किया है, फिर हमें अमल करना है। ठीक है, अब हम आज के लेसन के दूसरे सबक की तरफ चलते हैं। दूसरा सबक है अल्लाह के पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन वही लाता था, पैगाम कौन लेकर के आता था, यानी अल्लाह का पैगाम रसूल अल्लाह तक कैसे आया, ये कुरान कैसे आई, ये हदीस रसूल अल्लाह तक कैसे आई। तो ये पैगाम ले करके जो फरिश्ते आते थे, ये ड्यूटी जिस फरिश्ते को दी गई, ये काम इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, अल्लाह का पैगाम लाना इतना बड़ा काम था, इतना अहम काम था, इतना अहम काम था कि इस काम को फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया गया। इससे पता चला ना कि ये काम कितना अजीम है, इससे अजीम कोई और काम नहीं है, इससे ये पता चला, क्योंकि सबसे अजीम फरिश्ते को ये काम दिया गया, और वो फरिश्ते जो फरिश्तों के सरदार है। और वो फरिश्ते कितने बड़े हैं पता है आपको, वो फरिश्ते को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार उनकी असल शक्ल में देखा, तो उनके 600 पर थे, और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उनके पर आफाक को ढाके हुए थे, यानी आसमान के किनारों को ढाके हुए थे। दुनिया के किनारों को आफाक कहते हैं, तो दुनिया के किनारों को ढाकना यानी पूरी गैलेक्सियां, और गैलेक्सियां मिल करके जो सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और सुपर क्लस्टर्स मिल करके जो और उसके बाद वाला सुपर क्लस्टर बनाते हैं, ये पूरी गैलेक्सियां, आसमान के जितने सितारे हैं, ये सब एक कोने में है, आफाक के, आफाक का 1% भी नहीं है, और वो आफाक को उनके पर ने ढाका हुआ था, इतने बड़े फरिश्ते, अल्लाहु अकबर। और जहां पर भी अजाब लाना होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भेजता है और वो दुनिया को पलट देते हैं, यानी
تو وہ فرشتے جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ کام دیا ہے اور وہ امانت دار ہیں. تو وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہمیں دکھتے ہیں کیا فرشتے؟ ہمیں فرشتے نہیں دکھتے. کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. وہ نور سے بنے، ہم مٹی سے بنے تو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آگ سے فرشتے جنات بنے تو آگ کو بھی ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، فرشتوں کو یعنی جنات کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور فرشتے نور سے بنے اس لیے ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے. جیسے ہم اپنی روح کو نہیں دیکھ پاتے. روح کو دیکھا ہے کہ ہم نے امی کی روح کو، ابو کی روح کو؟ نہیں، روح کو ہم نہیں دیکھ پاتے. اسی طریقے سے ہم ہوا کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، آکسیجن کو. ہوا کو دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھتے. کرنٹ کو دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھتے. ایسی کئی چیزیں دنیا میں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، انہی میں سے ایک فرشتے ہیں اور اسی میں سے ایک جنات ہے. تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ تک اس پیغام کو لاتے ہیں. یعنی وحی کا علم حاصل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا یہ بہت اونچے لوگوں کا کام ہے، بہت اونچے لوگ. یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ جن کو چنتا ہے انہی کے تقدیر میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ جنہیں پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں فرعون کو اللہ نے مصر کی بادشاہت دی لیکن اللہ کی وحی کا علم نہیں دیا. نمرود کو بھی اللہ نے بادشاہت دی اور قارون کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا خزانہ دیا لیکن وحی کا علم نہیں دیا. تو وحی کا علم بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور بہت قیمتی لوگوں کو ملتا ہے، بہت اچھے لوگوں کو ملتا ہے. تو اللہ نے سب سے انسانیت میں آج تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں محمد الرسول اللہ ان میں سب سے اچھے ہیں. تو آپ کو اللہ رب العزت نے اس وحی کا علم عطا فرمایا. اب ان سے جو دنیا میں سب سے اچھے آنے والے لوگ تھے تو محمد رسول اللہ سے ان نے پڑھا اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں. اور پھر صحابہ سے ان کے بچوں نے پڑھا، ان کے بعد والی جنریشن نے پڑھا جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، اور تابعین سے جن نے پڑھا انہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں. یہ بہت ہی قیمتی لوگ تھے. اب ان سے جو پڑھ کر کے اور ہم تک پہنچے ہیں تو ہمیں بھی قرآن کو پڑھنا ہے اگر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں دنیا میں. قرآن جس چیز سے ٹکرا جاتا ہے وہ اس کو سونا بنا دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں پارس آپ نے سنا ہوگا، اور پارس کے بارے میں آپ نے ایک بات بھی سنی ہوگی کہ پارس سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. تو پارس ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جو بھی چیز جس کا بھی تعلق پارس سے ہو جاتا ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے وہ انسان قیمتی ہو جاتا ہے. جس مہینے سے قرآن کا تعلق ہوا وہ مہینوں کا سردار رمضان المبارک. جس رات میں قرآن آیا وہ راتوں کی سردار. جس زمین پہ قرآن آیا یعنی مکہ اور مدینہ وہ زمینوں کی سردار. جس نبی پہ آیا وہ نبیوں کے سردار. جس امت پہ آیا وہ امتوں کی سردار. دیکھ رہے ہیں آپ، جس چیز سے قرآن کا تعلق جڑا وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا. تو آپ اور میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہمیں اگر بہتر ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور پھر اسے سکھانا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے. یہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بات کی کہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے آیا کرتے تھے. یاد رہے گا. اب اس کے بعد ہمارا تیسرا سبق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جیسے آپ لوگوں کی پیدائش کا سن آپ کو پتا ہے نا، اور ڈیٹ بھی پتا ہوگی اور دن بھی پتا ہوگا. کم سے کم ڈیٹ اور سن تو پتا رہتا ہے کہ فلاں ڈیٹ تھی، فلاں مہینہ تھا اور فلاں سن تھا، ہے نا. جیسے کوئی 1 جنوری اور 2005 میں، کوئی 2010 میں، کوئی 2015 میں اس دنیا میں تشریف لایا ہے
اور سن 2015 یا 2018 یہ بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں اس دنیا میں آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 12 ربیع الاول آئے ہیں، اور 571 عیسوی میں 571 عیسوی میں 571 عیسوی میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ یعنی عیسوی بولے تو عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، جب سے عیسوی سن شروع ہوا۔ عیسوی سن جو ہم لوگ لکھتے ہیں نا، ابھی جیسے 2025 عیسوی چل رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب سے آئے ہیں، جب سے یہ عیسوی سن شروع ہوا۔ اور اسلام سے محمد رسول اللہ سے کون سا سن شروع ہوا؟ ہجری سن۔ ہجری سن یعنی رسول اللہ نے جب ہجرت کی، مکہ سے مدینہ جب آپ گئے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو ہجری مکہ سے جب آپ مدینہ گئے وہ ہجری سن ہے، اور ہجرت سے جو ہے ہمارا ہجری کیلنڈر اسٹارٹ ہوا، کیونکہ ہجرت اسلام کا ایک بہت ہی تاریخی جو ہے واقعہ تھا۔ جیسے اسلام کے اندر بہت سی چیزیں قیمتی ہیں، جیسے رسول اللہ کا آنا، جس دن رسول اللہ اس دنیا میں آئے تھے اس دن سے بھی عیسوی سن ہجری جو ہے اسلامک کیلنڈر اسٹارٹ کیا جا سکتا تھا۔ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن سے کیا جا سکتا تھا۔ جس دن جنگ بدر جیتی گئی، جنگ احد جیتی گئی، اس دن سے کیا جا سکتا تھا۔ جس دن رسول اللہ اس دنیا اس دن میں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام نے یہ سارے تاریخی واقعات کو دیکھا، اور جب ہجرت کو دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ اس سے زیادہ قیمتی اور کچھ نہیں تھا۔ ہجرت اسلام کا انقلاب تھا، اسلام کی ایک ایسی تاریخ کہ توحید کے لیے انسان نے ایسی قربانی پیش کی، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ توحید کے لیے یہ قربانی دینا، توحید کو بچانے کے لیے اور رسالت پر قائم رہنے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے اور رسول اللہ کی رسالت پر قائم رہنے کے لیے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیے، کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیے اگر وہ نہیں گئے تو، انہوں نے ایمان نہیں لائے تو، اور کسی نے جو ہے اپنے خاندان رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ عورتیں بھی گئی تھیں، کچھ عورتوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دیا، اور سبھی نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اور سبھی نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا۔ قبیلے کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے، تو قبیلے کی طاقت کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کی طاقت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جائیداد کو۔ اللہ اکبر! معمولی قربانی نہیں ہوتی۔ اور کس چیز کے لیے چھوڑا؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کو پانے کے لیے۔ تو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کب ملتی ہے؟ جب ہم توحید اور رسالت کو قبول کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور ایک رسول اللہ کی اطاعت۔ توحید اور رسالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت اور ایک رسول اللہ کی اطاعت۔ رسول اللہ کے حکم کے اوپر کسی کا حکم نہیں، اور اللہ کی عبادت کے اوپر کسی کی عبادت نہیں۔ اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر، اللہ کے نبی کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں، یہ رسالت ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ تو یہ توحید اور رسالت جو ہم قبول کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے۔ تو ان کی محبت کے لیے انہوں نے بیوی بچے، گھر بار، کاروبار، خاندان، رشتہ داری، سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے یثرب کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگ شام چلے گئے، کچھ لوگ اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جو قربانی تھی، اس قربانی سے اسلام وجود میں آیا، اسلام کو طاقت ملی۔ کیسے ملی؟ کہ جتنے بھی اسلام کو فالو کرنے والے تھے وہ ایک زمین پر اکٹھا ہو گئے، اور وہ زمین، وہ قیمتی زمین مدینہ تھی۔ پہلے دور دور دوسری جگہ گئے تھے، لیکن پھر رسول اللہ نے آرڈر دیا کہ تم سب ایک جگہ آ جاؤ۔
تو یہ جتنے بھی توحید اور رسالت کو قبول کرنے والے لوگ تھے یہ مدینہ آ گئے. جب ان کی ایک کمیونٹی بن گئی، ان کی ایک سینٹر بن گیا، ان کا ایک یونٹی بن گئی، تو یہ سب مل کر کے اللہ کے قانون کو فالو کرنے لگی. اور اللہ کے قانون میں بہت امن و امان ہے، وہاں ٹیکس نہیں ہے، وہاں غریبوں کو پیسے دینا ہوتا ہے، لینا نہیں ہوتا. وہاں پر بیاج کا کاروبار نہیں ہوتا. غریب بیاج پہ پیسے لیتا ہے نا، تو جہاں پر مسلم رہتے ہیں وہ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، مطلب دے دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، یہودی لوگ، جو غریب ہے اس کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے زیادہ واپس لیتے ہیں. یعنی غریب اور غریب ہوتا ہے، مجبور اور مجبور ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں انسان کا خون چوسنا. کیسے چوس رہا ہے کہ وہ غریب ہے، اس سے پیسے لے لیا، اس کو دے دیا پیسے علاج کرانے کے لیے، اور اب وہ جتنا بھی کما رہا ہے وہ سب لے لینا. تو یہ سسٹم اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے، جو غریب ہے اس کو دے دو اور اس سے واپس بھی مت لو، اتنا بھی واپس مت لو. اور دوسرے لوگ اس سے زیادہ واپس لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیاج. تو بیاج کو یہاں پر حرام کر دیا گیا. یہاں پہ بچیوں کو، مکہ میں کیا ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے کہ لڑکی کے ہم کو باپ نہیں بننا ہے. اور مدینہ میں مدینہ والے انتظار کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی آ جائے. اگر 3 بیٹی آ گئی اور ہم نے اس کی اچھے سے خدمت کی، اس کے کپڑے کا، اس کے کھانے کا، اس کی تربیت کا، اس کا علم کا ہم نے خیال رکھا، تو اللہ کے نبی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو مدینہ والے انتظار کرتے تھے اور مکہ والے مار ڈالتے تھے. مدینہ والے عورتوں کا ادب کرتے تھے، ان کو مہر دیتے تھے، ان کو نان و نفقہ قبول کرتے تھے. اور مکہ والے بیچ دیتے تھے، جو غیر ایمان والے تھے وہ بیچ دیتے تھے اور یہ عورتوں کی عزت کرتے تھے. وہاں پہ شراب پیا جاتا تھا اور بدتمیزی کی جاتی تھی. یہاں پر شراب حرام تھی، مدینہ میں شراب حرام تھی. تو یہ سب مل کر کے مدینہ آ گئے. تو جب مدینہ آ گئے تو مدینے کا ماحول بہت پیارا ہو گیا. وہاں پہ خون نہیں ہوتا تھا، مرڈر نہیں ہوتا تھا، وہاں چوری نہیں ہوتی تھی، وہاں زنا نہیں ہوتا تھا، وہاں شراب نہیں ہوتی تھی، وہاں بیاج کا کاروبار نہیں تھا، وہاں بیٹیوں کے اوپر ظلم نہیں تھا، وہاں عورتوں کے اوپر ظلم نہیں تھا، اور ایک امن و امان کا شہر بنا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. کہ جو ایک مائنڈ کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہ سب آ کر کے اکٹھا ہو گئے مدینہ میں. تو مکہ سے مدینہ آ گئے. کیوں آ گئے؟ کیونکہ وہاں پر اسلام کو فالو کر نہیں سکتے تھے. مکہ میں اسلام کو فالو نہیں کر سکتے تھے. وہاں شراب پینا ضروری تھا، وہاں پر زنا، وہاں پر چوری، وہاں عورت کو مارنا، وہاں لڑکیوں کو بیچ دینا، یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور سب سے برا کام ہوتا تھا کہ وہاں پہ بتوں کی عبادت ہوتی تھی. اللہ کے علاوہ مخلوق کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا جرم ہوتا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو مارا جاتا تھا، اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ تم بھی کرو. اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے کانسیپٹ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ مکہ سے مدینہ آ گئے. تو یہ جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہیں سے ہجری سن اسٹارٹ ہوا. تو رسول اللہ کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد. عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے. اور اس کے بعد 40 سال بعد آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی. اور جیسی وحی آنا شروع ہوئی، دنیا کے اندر سے برائیاں ختم ہونا شروع ہو گئی. اور ختم ہوتے 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 ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس دنیا پہ 0% کرائم ہو گیا، مطلب کرائم ختم ہو گیا. جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں کرائم 0% ہو گیا، ختم، کوئی جرم نہیں. اور اگر کوئی جرم ہو بھی جاتا تو صحابہ اس کی توبہ کرتے. اگر جرم ہو بھی جاتا تو صحابہ اس کی توبہ کر لیتے، جو توبہ کرنے کا حق تھا. تو اس کو کہتے ہیں ہجرت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے. دن کون سا تھا؟ 9 ربیع الاول، پیر کا دن، دوشنبہ کا دن.
9 تاریخ. اس تاریخ میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا 12 ہے، کچھ لوگوں نے کہا 7 ہے، کچھ لوگوں نے اور کچھ کہا. لیکن ریسرچ کر کے جو علماء تھے تاریخ کے، ہسٹری کے، انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ 9 تاریخ سب سے صحیح تاریخ ہے، 9 ربیع الاول. ٹھیک ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو آج ہمارا یہ 3 سبق تھا. پہلا، سورہ فلق کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور تیسرا اس کا حوالہ یاد کرنا ہے. کیا حوالہ؟ کہ رسول اللہ نے اس کو کیسے پڑھا. تو کیسے پڑھا آپ نے؟ جب آپ بیمار ہوتے تھے تو اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے ایک ایک دفعہ، اور فجر اور عصر کے بعد یعنی صبح اور شام کے اذکار میں آپ اسے 3 بار پڑھا کرتے تھے. اور جب ہماری طبیعت خراب ہوگی تو اس کو پڑھ کر کے ہم اپنے جسم پہ دم کریں گے. اور طبیعت خراب نہیں ہے تو نہیں کرنا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونکتے ہیں اور پھر اس کو پورے جسم میں لگاتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہے. یہ کب کرنا ہے؟ جب طبیعت خراب ہے تب کرنا ہے، ریگولر نہیں کرنا. ریگولر نہیں کرنا. ہر چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہم اس وقت کریں جب اس کی دلیل ہمارے پاس ہو. تو رسول اللہ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ میں تھتکار کر کے، پھونک کر کے پورے جسم میں نہیں لگاتے تھے. جب طبیعت خراب ہوتی تھی تب لگاتے تھے. تو جب طبیعت خراب ہوگی تب اس طریقے سے دم کرنا ہے، اور جب طبیعت خراب نہیں ہے تو صرف پڑھ لینا ہے. تو پڑھ لیں گے تو ہم اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر روزانہ طبیعت خراب لگتی ہے تو روزانہ پڑھ کر کے دم کریں. یہ ایسے کلمات ہیں کہ جادو جیسی چیز بھی ختم ہو جاتی. سورہ فلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار جادو کر دیا تھا کسی یہودی نے. تو اس جادو سے کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ گھریلو کوئی بات تھی اس پہ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا. دین کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا. جادو کا اثر دین کے اوپر کچھ نہیں پڑا تھا. قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے میں کوئی اثر نہیں آیا تھا. حدیث کو سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے میں کوئی اثر نہیں آیا تھا. عمل کرنے میں کوئی اثر نہیں آیا تھا. صرف ایک بات پر اثر آیا تھا، گھریلو کوئی کام تھا، وہ آپ نے کیا نہیں کیا اس سے کنفیوز ہوتے تھے. تو اس جادو کا اتنا اثر ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اللہ نے چاہا. اللہ نے کیوں چاہا؟ کیونکہ اللہ نے بتانا تھا کہ اب قیامت تک انسان کے اوپر اگر جادو ہوگا تو اسے کیا کرنا ہے. کیونکہ آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے بتانا تھا کہ اگر تمہیں بھی جادو لگ جائے تو تم کو کیا کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے، جو یہودی تھا اس نے 9 گٹھان کسی چیز میں یعنی آپ کے بال میں دھاگے میں باندھ باندھ کر کے جادو کیا تھا. اس سے رسول اللہ کو ایسا لگتا تھا کسی نے مجھے جکڑ دیا ہے. تو جیسی آپ ان ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے وہ جادو ختم ہوتے جاتا تھا، اور ختم ہوتے 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 پورا جادو ختم ہو گیا. 9 گٹھان کھل گئی. تو اس کی 9 ہی آیتیں ہیں. تو کتنی بڑی پریشانی سے انسان بچ گیا. یہ کتنی قیمتی نعمت اللہ نے نازل فرما دی. عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے رسول اللہ دوسرے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، لیکن جب قرآن نازل، فلق نازل ہوئی اور سورہ ناس نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ نے سارے کلمات چھوڑ کر کے ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگنا شروع کر دی. یہ حدیث کا نمبر میں نے آپ کو ابھی دے چکا ہوں. تو اب ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی، جسمانی تکلیف ہے، نظر بد لگی ہے، جادو ہوا ہے، کسی نے حسد کیا ہے، یا جسمانی کوئی بیماری، کوئی وائرس آ کر کے لگ گیا ہے، کووڈ کا وائرس یا اور کسی ملیریا کا یا کسی بھی چیز، یہ فلق اور ناس ہم پڑھیں گے وہ اس سے افاقہ ہو جائے گا، دور ہو جائے گی. اور ساتھ میں ہمیں ڈاکٹر سے بھی علاج کرانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کا جو دوا ہے وہ ہمیں ٹھیک نہیں کرتی. ڈاکٹر کی دوا ہمیں ٹھیک نہیں کرتی. کون ٹھیک کرتا ہے؟ اللہ کا حکم. جب اس ڈاکٹر کی دوا کے ساتھ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو ہمیں ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کریں گے انشاءاللہ. اجازت چاہتے ہیں
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेगुलर होमवर्क आपको याद रखना है। रेगुलर 2 होमवर्क है, एक होमवर्क रेगुलर है। वो कौन सा है? रोजाना अम्मी से कुरान को समझना है और उस पर अमल करना है, नंबर 1। दूसरा वीकली होमवर्क, सूरह फलक को याद करना है तर्जुमे के साथ और उसको समझना है, उसका हवाला याद करना है कि ये हदीस कहाँ पर है, फिर उस अमल को करना है। हदीस मिल जाने के बाद फिर उस अमल को करना है। ये आपका वीकली होमवर्क हुआ। और इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत की डेट आपको याद करना है कि हमारे नबी, जैसे आप लोग अपनी डेट याद करते हैं ना कि हमारी पैदाइश फला दिन हुई है, हमारा बर्थडे आता है फला दिन, आप पहले से कैलेंडर में निशान लगा के रखते हैं। तो हमें तो सबसे ज्यादा मोहब्बत, अपने आप से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से है। तो रसूलुल्लाह की विलादत का दिन भी हमको याद रखना है। 9 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह के दिन को, आपकी दिन, जिस दिन आप इस दुनिया में आए, ये दुनिया तारीकी से निकलना शुरू हो गई, बुराई इसके अंदर खत्म होना शुरू हो गई। और तीसरी चीज क्या याद करना है? ये पैगाम, अल्लाह का पैगाम कौन लेकर के आते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। ठीक है, इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।